आफाक फारूकी अपने नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद तो एक ही है, आपके सामने सिचुएशन ऑल ऑफ ए सडन जो हुआ है। बहुत दिनों से इस खदशे का इजहार किया जा रहा था कि खास आपको अरेस्ट करेंगे। अभी 4 रोज़ पहले खबरें भी उड़ गई और पीटीआई के इमरान खान रेड लाइन। अच्छा, मेरा ख्याल ये था कि एक बंदा जब खुद अपने हाउस अरेस्ट है, अपने आप को किया हुआ, उसने कंटेनर रोड कर निकलता है, बड़ी मुश्किल से किसी एक आध पेशी पे आता है, और जब उसने अपने आप को ऑलरेडी आइसोलेटेड किया हुआ है तो ये है कि हाँ, वो मीडिया यूज़ कर रहा था, मसाइल पैदा कर रहा था। मगर जिस तरह उन्होंने फ़ौजियों के नाम ले लेकर कत्ल के इल्ज़ाम लगाए, साजिशों के इल्ज़ाम लगाए, तो उसके बाद कुछ लोगों ने पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट हल्के ने इशारे दे दिए थे कि आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सीरियस मामला खान साहब को फेस करने पड़ेंगे। जब खान साहब आराम से तो अरेस्ट देने के मूड में नहीं थे ना, कि मुकाबला हो रहा था, पेट्रोल बमों से हमले हो रहे थे और उल्टे पर्चे कटवाए जा रहे थे, तो रियासत भी क्या करती। अच्छा, जो केस है उस पर मैं बहुत अरसे से बात करता रहा हूँ कि भाई खान साहब बताएं तो सही ना, वो 50 मिलियन पाउंड क्यों वापस किए गए, और फिर उसी बंदे से आप अलकादर ट्रस्ट के नाम पर ज़मीन ले रहे हैं, गोगी अफरा गोगी वो भी ले रही हैं, और एक प्राइवेट ट्रस्ट है जिसमें आप और आपकी बेगम है। फिर कुछ लोगों का कहना ये है कि बुशा बीबी का नाम निकल गया, उसमें से फरा गोगी का नाम आ गया, वल्लाह आलम बिस्वाब। तो अच्छा, ये मुझे मालूम है कि कैबिनेट में जब वो बंद लिफाफा दिखाया गया कि एक ये भी समरी है और इसे पास समझें, तो उस पर शीरी मज़ारी ने, पाकिस्तानी मीडिया तो नाम नहीं लिया मगर शीरी मज़ारी ने एहतजाज किया कि एटलीस्ट वी हैव टू लुक एट दैट, मगर वो दिखाया नहीं गया था। उसकी गवाहियाँ मौजूद हैं। खास साहब किसी भी केस में सामने जाने को, मतलब मुकदमा फेस करने को, ट्रायल फेस करने को, कोर्ट फेस करने को तैयार नहीं थे। हाँ, इसकी मजम्मत की जानी चाहिए कि उन्हें धक्के मारे गए, उनकी मेडिकल रिपोर्ट गलत है, सही है, ये तो अब मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। मगर एक बंदा अगर ये कहता है कि मेरी टांग में प्रॉब्लम है, उन्हें वॉक कराई गई, उनके शीशे तोड़े गए, तो अच्छा, जिन लोगों को हैरानी हो रही है, अफसोस का इजहार तो मैं भी कर रहा हूँ, मगर हमें पता ही हमारा कल्चर है, हम इंतकाम में, नफ़रत में, इश्ताल में, गुस्से में, और फिर ये सब कुछ पिछली हुकूमत में खान साहब ने ना लर्न को ही नहीं करता, मतलब कंटिन्यूएशन होती है। इस ट्रेडिशन को हम स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं, आगे लेते जाते हैं कि भाई पिछले ने किया था तो हम दरगुदर से काम लें। तो नवाज शरीफ खान साहब आज जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं आर्मी इस्टेब्लिशमेंट पे, तो इमरान खान साहब खुद नवाज शरीफ पे लगाते थे ना कि सुन लो नवाज शरीफ, अगर तुम हमारे इदारों पे हमले करोगे तो हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। तो आज सब कुछ, अच्छा फिर सबको पता है कौन कैसे आता है, तो उस पर तो मैं एक ही जुमला कहूँगा कि जो कुछ हो रहा है ये बीज बोया गया है ना, गलत सही। ये तो एक लंबी तवील बहस होगी कि डेमोक्रेसी को कैसे डिरेल किया गया 1951 से ही, कैसे अयूब खान को मेरिट निकाल कर एक जिसका नाम 5 जनरल्स में भी नहीं था उसे आर्मी चीफ बनाया गया, फिर उसे वज़ीर दिफा बनाया गया, फिर एक लंबी कहानी शुरू होती है, और ये तसलसल एक दर्द की जंजीर है जो कभी बीच में ब्रेक नहीं हुई। तो इसमें ये तो कहा, इतना तो कहना बनता है कि जब संभाल नहीं सकते तो पैदा भी ना करो, लेकर भी ना आओ, कि संभालना सीखो फिर लेकर आओ। जितने लोग भी लेकर आए वो बाद में आपके मुखालिफ ही हुए, यहाँ तक कि जुने जो भी आपका मुखालिफ निकला, और शौकत अजीज़ का मैं नहीं कह सकता मगर मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली तक सब आपके मुखालिफ थे। फिर आपस में भी इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन बात है कि जो रिएक्शन हो रहा है, जो बहुत मुतवक्का था, बहुत बड़े पैमाने पर नहीं था, अभी भी कोई बहुत मुल्क पूरा नहीं मुकम्मल तौर पे बंद हो गया है, मगर जिस तरह से रियासती इदारों पर, कोर कमांडरों के घरों पे, अब मियांवाली में आर्मी एयरफोर्स बेस पे कहते हैं हमला हुआ है, लालम बेसवाब कि जनाब मैं तो नहीं विटनेस हूँ कि जी एक तैयारा भी जला दिया गया और चौकियाँ जला दी गई कैंट की लाहौर में, जगह जगह शुमाली इलाकों में, इधर कोयटा में, फिर गिरफ्तारियाँ। अगर इस्टेब्लिशमेंट में यूनिटी है, क्योंकि मुख्तलिफ खबरें हैं ना, अफवाहें हैं ना कि जी आर्मी चीफ वो नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें वो सपोर्ट हासिल नहीं है। असतूर ने भी लॉक किया है, मैं मजबूर हूँ ये कहने पे, कल भी मैंने कहा था अगर यूनिटी है तो फिर जैसा कि कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ लपेट दी जाएगी,
پاکستان میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے یہ جو آج ANP ہے، پہلے عوامی نیشنل سم تھنگ پارٹی تھی، بین کی گئی اور بلوچوں کی پارٹیوں کو کیا گیا، MKM ان اناؤنسڈ بندی ہو گئی نا، ختم ہو گئی نا. الطاف حسین تو ٹی وی پہ بھی نہیں نظر آ سکتے، ان کا نام بھی اخبار میں نہیں چھپ سکتا. تو بات یہ ہے کہ آپ خود ہی کرتے ہیں، پھر آپ جب فیس کرتے ہیں تو ساتھ میں عوام کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے. کہیں تو یہ درد کا سلسلہ رکنا چاہیے. اب کہیں تو لوگوں کی آواز دیکھیں، میں نہیں حق میں ہوں کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے. تحریک انصاف جو پاکستان کا سوشو پولیٹیکل سفوکیٹڈ کلچر ہے اس میں پیدا ہونا ہی تھا، اور جو مجھے کنٹینیو پڑھتے ہیں اور جو مجھے دیکھتے ہیں انہیں خوب یاد ہوگا، درجنوں بار ریپیٹ کیا. خان صاحب کے آنے سے پہلے کہا کہ جس دن خان صاحب کی سیاست فارغ ہوگی تو جو نوجوان نسل میں ایک پولیٹیکل اویئرنیس جیسی بھی آئی ہے اس میں جو ڈس اپوائنٹمنٹ پھیلے گی وہ سنبھالے نہیں سنبھلے گی. اگر یہ سب کچھ مینیج تھا جو آج ہوا ہے تو ابھی بہت ایمبیرسنگ ہے، اور اگر یہ PTI نے کیا ہے تو کیسے کہوں میں کہ کتنا ایمبیرسنگ ہے. ہم یہ دنیا کو گلوبل ولیج میں رہتے ہیں، ہائی وے انفارمیشن کا دور ہے، برابر میں مغربی سرحد پہ بھی مشرقی سرحد پہ بھی ہم نے دشمن بنا لیے ہیں. ان کا میڈیا آج جو کوہرام ڈالے گا اور ڈال رہا ہوگا میں نے تو نہیں دیکھا. تو یہ PTI نے کیا ہو یا یہ مینیج کر کے کیا جا رہا ہو، ریاست بدنام ہو رہی ہے، میں بدنام ہو رہا ہوں، آپ بدنام ہو رہے ہیں، وہ بھی بدنام ہو رہے ہیں جو یہ کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے ہیں، جو حمایت کر رہے ہیں یا مخالفت کر رہے ہیں. سب کے لیے ایک اجتماعی شرمندگی کا سبب ہے، یاد رکھیں. اچھا، پھر عدالتوں کا اپنا ایک رویہ ہے، میں اسپلٹ ہے نا. آپ دیکھیں کہ ہر ادارہ ٹوٹ گیا، ہر ادارہ، اور ایک آخری جو بچا ہے جو اتھارٹی ہے کہ کہیں ثالث کا رول کر سکتا ہے، جو آربیٹریشن کر سکتا ہے، اس کے لیے بھی خبریں ہیں. میں بار بار ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں کہ اگر یونٹی ہے، موجود ہے، تو یہ کل سب مینیج ہو جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی. اس خطے میں ذہن میں رکھیے گا کہ اپنے حقوق کے لیے، ایک تو خان صاحب حقوق کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں تو سب کو پتہ ہے. جو آدمی کروڑوں روپے پکڑ کر ٹکٹ بانٹتا ہو، جس کی کرپشن، جو آج کے آرمی چیف ہیں انہوں نے بطور ISI چیف پکڑی ہو اور اس کے ثبوت موجود ہوں، یا یہ 50 ملین پاؤنڈ محترم جناب ریاض ملک کو دیے گئے ہوں اور اپروو بھی نہ کرائے گئے ہوں، اور جتنے لوگ ہیں ٹکٹ جو بانٹے گئے سینٹ میں وہ سب اربوں پتی کھربوں پتی ہیں، ورکر تو نہیں ہے نا. تو یہ حق کی جنگ تو نہیں ہے. مگر اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس خطے کی پوری تاریخ ہے کہ یہ اپنے آپ سے لڑتے ہیں، یہ اپنے خلاف لڑتے ہیں، اور حملہ آوروں کو، باہر سے آنے والوں کو اپنی دشمنی میں ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں. یہ مذہبی تہوار کے لیے نکلیں گے، یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نکلیں گے، مگر یہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کبھی باہر نہیں نکلیں گے. تو جن کے دماغ میں بھی یہ کیڑا ہے اور تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ خان کی رہائی کے لیے پورا پاکستان سڑکوں پہ ہوگا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. 2-4 جو بڑے ہیں، چھوٹے جو بھی ہیں، لاہور میں ہوئے ہیں، کراچی میں شارع فیصل پہ ہوئے ہیں، پشاور میں ہوئے ہیں، کوئٹہ میں بھی ہوا ہے، اور بھی شہروں میں، فیصل آباد میں رحمان ملک کے گھر پر، رحمان ملک کے رانا ثناء اللہ کے گھر پہ حملہ ہوا، اور ابھی کوئی اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. مگر فائنلی تو یہ مینیج ہوگا نا، کیونکہ خان صاحب کے، ان کے کارکنوں کے مخالفین، نظریاتی لوگ بھی تو موجود ہیں نا. کہ اگر ایک طرف نوحہ ہے، مرثیہ ہے، ماتم کنہ ہے لوگ، تو کہیں ڈھول کی تھاپ پر رقص بھی ہے، لڈیاں بھی ہیں، ڈانس بھی ہو رہا ہے، مٹھائیاں بھی بٹ رہی ہیں. یہ سب ٹی وی پہ نظر آ رہا ہے نا. تو یہ اسپلٹ جو ہے اگر سیاسی نظریاتی ہو تو یہ گرو کرتا ہے معاشروں کو، مگر یہ جنگ و جدل میں، دشمنی میں، ایک دوسرے کے لہو کی پیاس میں تبدیل ہو جائے تو بہت خوفناک ہے، بہت شدید خوفناک ہے. اور میں نے کل ہی کہا تھا، میرے ویڈیو کا کل کے ولاگ کا اینڈ تھا کہ آنے والے دن بڑے خوفناک ہیں. دعا کریں کہ ہم اس سے گزر جائیں. اس میں سب کا قصور ہے، ہمارا بھی قصور ہے، آپ کا بھی قصور ہے،
ریاست کے اداروں کا بھی قصور ہے، سیاسی پارٹیوں کا بھی قصور ہے، ہماری پالیسیز کا قصور بھی ہے، ہماری لوٹ مار کا، ہماری کرپشن کا کون سا قصور ہے جو ہم نے نہیں کیا ہے؟ مگر اب بھی آج کی دنیا میں کوئی قبضہ کرنے نہیں آتا، چھوڑ دیتے ہیں آپ کے حال پر، کہ جب پہلے تو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئی ایم ایف کا معاہدہ آپ وہ آلموسٹ ٹوٹا ہوا سمجھے نا، پروگرام نہیں دیا نا، تو لوگوں کا جب انٹرسٹ انٹرنیشنل کمیونٹی کا ختم ہو جائے تو پھر آپ نے فیصلہ خود کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے چلانا ہے، چلنے دینا ہے، اس کو گرو کرنا ہے، ترقی کرنی ہے، خوشحالی لانی ہے، امن قائم کرنا ہے۔ اس ماحول میں تو جو ماحول ہے، مطلب آج کی دنیا میں اگر انٹرنیشنل کمیونٹی میں آپ کے دشمن ہیں تو انہیں کوئی حملہ نہیں کرنا ہے، انہیں ایک سپورٹ کرنے کے لیے گروپ بھی نہیں بنانے ہیں، کیونکہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ آپ خود تقسیم ہیں، آپ خود ایک دوسرے کو مارنے مرنے پر ہم آمادہ ہیں، تیار ہیں، حملہ ور ہیں۔ خاص صاحب انتخابات دیکھیں، آئینی طور پہ میں بخدا دل سے کہہ رہا ہوں کہ 90 دن میں ہونا چاہیے تھے، اور یہی ریکوائرمنٹ ہے، مگر سب چیزوں کو پھر جوڑ کے بھی دیکھا جائے گا نا کہ کیوں توڑی گئیں اسمبلیاں، وہ نیت کیا تھی۔ پھر ایک تازی جو آخری خبر میں ارشد شریف کی کل ہیرنگ تھی سپریم کورٹ میں، جو سو موٹیو ہے، نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جی ملزمان میں نامزد کر دیا ہے فیض حمید کو، اور اب پتہ چل رہا ہے کہ جی پشاور سے نکالا تھا۔ یہ تو پتہ ہے نا کہ وزیر اعلیٰ نے ایک تھریٹ جاری کیا کہ جناب ہمیں تھریٹ آیا ہے کہ جی ارشد شریف پہ حملہ ہوگا اور بڑے واقعات ہوں گے ملک میں۔ اسے پشاور ایئرپورٹ سے نکالا گیا، اور پروٹوکول افسر کور کمانڈر جنرل فیض حمید صاحب تھے، ان کی گاڑیوں نے دیا، پھر دبئی میں بھی انہوں نے انٹرٹین کیا، انہوں نے ہی وہاں روانہ کیا افریقہ۔ اور اقرار الحسن جو اے آر وائی کا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس وقت میرے پاس جو ایویڈنس ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو پھر ہمارے اداروں پہ کوئی پہلی بار تو شبہ نہیں کیا جا رہا، ایک پوری تاریخ ہے، گواہیاں ہیں، ہم اس پہ بحث کر سکتے ہیں۔ نہ کبھی عدالت نے ان لوگوں کو بلایا، ان سے سوالات ہوئے، نہ فیصلے ہوئے۔ شوکت عزیز، ابھی شوکت صدیقی کل ہی ٹیلی ویژن پہ کہہ رہے تھے کہ میرے جس طرح مجھے فارغ کیا گیا 40 منٹ میں مینیج کر کے اسی سپریم کورٹ سے، مطلب آئین تو صرف مجھے اور آپ کو دکھایا جاتا ہے جب اپنے اغراض و مقاصد کو کہیں نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ یہ آخری موقع ہے، یہ یاد رکھیے گا، دعا کیجیے گا۔ اگر آپ اپنی ریاست سے کہیں بھی آنیسٹ ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ریاست چلے، ہم قوموں کی برادری میں وقار سے سر اونچا کر کے کھڑے ہو سکیں، تو ابھی وقت ختم نہیں ہوا۔ ایک بار متحد ہو جائیے، آپ کے یہاں وسائل بھی ہیں، آپ کے یہاں لیبر فورس بھی ہے، آپ کے یہاں جذبہ بھی ہے، ایک بڑی نوجوان 60% نسل بھی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، صرف نیتوں کی کمی ہے، حوصلے کی کمی ہے، نفرت کی جگہ محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آخری موقع ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں کسی چیز کا کہ پھیلتی مہنگائی، بیماری، وائرس سے زیادہ، ایک کرونا سے زیادہ خوفناک شکل، بے روزگاری، ڈالر کا کرنچ، یہ سب جمع کر کے تو دیکھیے۔ تو بہرحال آج کے لیے اتنا ہوتا ہے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔